बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आदिल सईद साफ़ी है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ईटा का। मेरे साथ ईटा के इंतज़ामिया के अफसरान मौजूद हैं। आज की ये कुली कचहरी जो हमारी होने जा रही है, ये कचहरियों के सिलसिले की ये 5वीं कुली कचहरी है। और ये सूबाई हुकूमत के अवामी एजेंडे और गुड गवर्नेंस यानी बेहतर अमलदारी की जो स्ट्रेटजी है उसके नीचे ये मुनक़िद की जा रही है। ये कुली कचहरी दूसरी कुली कचहरियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस कंटेक्स्ट में है कि ये स्पेशली सिर्फ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की मुश्तहर शुदा जितनी असामियाँ हैं असातिज़ा की, पीएचडी की, सीटी की, सीटीआईटी की, अरेबिक टीचर्स की वगैरह, तो ये उससे मुतल्लिक कुछ उमूर इसमें डिस्कस होंगे। तो हमें हमारी वैसे जो टाइम टेबल होता है उसमें कुली कचहरी का हमारा हर 12 तारीख को मुनक्किद होना होता है। लेकिन ये कुली कचहरी हमने कसदन आमदन इस वजह से लेट की है कि हमने कहा कि जब एलिमेंट्री के फाइनल डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद जो हमारे पास आदाद शुमार आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिले रखा। अच्छा जी, अब इस कुली कचहरी को पहले तो आप सबको यहाँ पे खुशामदीद हम कहते हैं ईटा की जानिब से। अच्छा, ये भी इस कुली कचहरी में हम आपके साथ ये जो भर्ती है इसके मुतालिक मालूमात, इसके तरीक़ाकार, इसकी तारीख और दीगर उमूर और वो सवालात और जवाबात जो आप हमसे करेंगे उस पर डिस्कशन होगी। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं कि 8-9 तारीख से ये इश्तिहारात देना शुरू हो गए और उसकी आखिरी तारीख 17 मार्च थी। एलिमेंट्री की जो भर्तियां होने जा रही थी उसकी आखिरी तारीख जो है वो 17 मार्च थी। बाद में हमने इसको 23 तारीख तक एक्सटेंशन दी, सिर्फ अप्लाई की हद तक। अप्लाई की हद से मुराद ये है कि जिन जिन लोगों पे क्राइटेरिया लागू होता था, उनके एज का, उनकी तालीमी काबिलियत का, वो 17 मार्च ही रहा। कुछ अजला ऐसे थे जिस तरह मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में या जो जमशुदा अजला है उसमें इंटरनेट के मसले की वजह से बहुत सारे उम्मीदवारों की रिक्वेस्ट आई थी कि जी ये डेट एक्सटेंड करें। सो नॉर्थ वजीरिस्तान में इंटरनेट का मसला था, इसी तरह और भी जिले थे, तो हमने उनको कवर देने के लिए उनको 5 दिन एक्सटेंशन दी और उस 5 दिन में जितने भी पॉसिबल वो थे वो उनको मुमकिन बनाया, उनकी अप्लाई को मुमकिन बनाया। सो 23 तारीख तक ये सारी अप्लाई मुकम्मल हो चुकी है और वो क्लोज हो चुका है, लास्ट आखिरी तारीख गुजर चुकी है। इस दौरान हमने ईटा ने जो सहूलियात फराहम की वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना ज़रूरी है। शिकायत बहुत ज़्यादा आई, लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था कि आपका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, कोई कहता था ईमेल का जवाब नहीं दिया जा रहा। लोग अप्लाई कर रहे हो तो सूबे का बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैठ जाता है, वो जवाब दे देता है, वो इसके काबिल नहीं रहता। हमने कोशिश बड़ी की थी। हमने एक पहली तो आपकी सहूलत के लिए हमने हफ्ते और इतवार की छुट्टी ख़त्म की। जितने अरसे तक ये अप्लाई का अमल जारी रहा, हमने हफ्ते और इतवार पे को अपने ऑफिस को खुला रखा ताकि आप में से जो भी बंदा अपनी दीगर मसरूफियात में अगर वक्त नहीं निकाल सकता तो हफ्ते इतवार को आए, उसके साथ हमारा स्टाफ उसके उनके लिए वो बेटर रहेगा। हमने हमारी 3 टेलीफोन लाइंस हैं जो कि पब्लिक के लिए खुली रहती हैं, हमने उनको 5 कर दिया, 2 इजाफी लगा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हम रिसीव कर सकें। खुसूसी व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किया और उसको 8-9 अफसरान के साथ लिंक किया ताकि जितना मुमकिन हद तक इस पे सवाल जवाब आए ताकि उनको जवाब मिल सके। इसके अलावा हमारी ईमेल, फेसबुक पेज और दीगर जितने भी पॉसिबल हमारे कम्युनिकेशन के वो जो जराये थे हमने उनको एक्टिव रखा और वो हमने आपकी सहूलत के लिए ये इंतजाम किए। अच्छा, अप्लाई के दौरान कुछ शिकायत आई कि जी हमसे जायद ई सहूलत सेंटर में हमसे ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें उस पर बहुत सारे ई सहूलत सेंटर्स की मेंबर वो जो क्या है रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई, उनको इस पे सजा दी गई। वो सिर्फ आपकी शिकायत और ये बात इंश्योर करने के हमने इंश्योर किया कि आपसे 110 रुपये ही ई सहूलत में चार्ज हों।
اچھا، جب یہ ساری ارینجمنٹ ہم نے کر دی تو اس ارینجمنٹ کی روشنی میں جو مسائل حل ہوئے وہ بھی تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈومیسائل کی تبدیلی کے 7,450 کیسز نمٹائے گئے۔ جو لوگوں کو ایشو تھا کہ جی ہمارا ڈومیسائل یہ نہیں ہے یہ ہے، تو یہ 7,450 کیسز تھے۔ پاسورڈ ریسیٹ کے 903 کیسز نمٹائے گئے۔ نام غلط لکھنا، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک بندہ اپنا نام غلط کیسے لکھ سکتا ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ نے اپنا فارم کسی اور کے حوالے کیا ہوگا کہ جی میرے لیے اپلائی کر دے، تو تب یہی ہوتا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں اس میں غلط کر دیتا ہے۔ نام کی تصحیح کے جو شکایات تھی یا ضروریات تھی، وہ 2,356 کیسز ان کے ہم نے حل کرائے۔ جسمانی معذوری کے جو کلیم تھے یا جو کینڈیڈیٹس تھے، امیدوار تھے، انہوں نے 568 ان کی شکایات آئی تھی جو ہم نے حل کرائی۔ ٹیسٹ سینٹر کی تبدیلی سے متعلق 555 افراد نے رابطہ کیا۔ تصویر ریسیٹ کرنے کے لیے 834 افراد نے رابطہ کیا۔ تاریخی پیدائش کو ٹھیک کرنے یا اس کی تبدیلی کرنے کے لیے 2,287 امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کے مسائل کو ہم نے حل کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے کالز ریسیو کی جسٹ ایک کوسچن پوچھنے کی، ایک چھوٹی سی بات۔ اب بہت سارے امیدواروں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ ویب سائٹ پہ جا کے کوئی انفارمیشن لیتے۔ ہر ایک بندے نے آسان سا طریقہ تھا کہ وہ بس فون کرے، تو فون کرنے کی وجہ سے بہت ہی جینون مسائل کا ہمیں ان کو مشکل پیش آتی رہی۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم خود بھی اس میں بے بس تھے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ اپلائی ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس اس کا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ای میل جو ہمیں آئی ہیں، 19,000 ای میلز پہ آئے ہمیں، اور 19,000 ای میلز پہ ہم نے ان کو جوابات دیے۔ جتنے بھی کوئی چھوٹے موٹے سوال بھی تھے تو بھی ان کو اس پہ جواب وہ دیے۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی غلطیاں کیوں ہوئی، کس کی ڈیٹ آف برتھ، کسی کا یہ کیوں غلط ہوا، کسی سے اپنے پاسورڈ کا اس کا نہ ملنا، اس کے ذمہ دار کون تھے؟ اب ظاہر ہے جب فارم آپ ہی فل کر رہے ہوں یا آپ نے کسی سے فل کروانا ہو، وہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ غلط لکھ کے، وہ آپ کا ڈومیسائل غلط لکھ کے، وہ آپ کا نام غلط لکھ کے، وہ آپ کا جینڈر غلط لکھے، تو اس میں ایٹا کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو آپ مطلب یہ تو اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت سارے کمنٹس ایسے آتے ہیں کہ جیسے یہ ایٹا کی وجہ سے غلط لکھا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنا فارم کسی چاچا زاد بھائی کو، ماموں کو، بتیجے کو پکڑا دیتے ہیں، یا میکسیمم انٹرنیٹ کیفے سے آپ اپنا فارم فل اپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے پاس آپ کی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی اور وہ تکے سے وہ ڈال دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ تو انٹرنیٹ والے نے اپنے نمبر ڈالے ہوئے، پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپلائی وہ کیا ہے، ہمیں ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلا۔ تو ظاہر ہے ہمیں وہی تو نہیں آئے گی کہ آپ کا یہ نمبر جو ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ نے کسی اور کا ڈالا ہوا ہے، اور وہ اگر اس کو ریسیو نہیں کرتا تو اس میں پھر ہم کیسے گنہگار ٹھہرے۔ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دفتر آنے پر کیوں مجبور کیا، خصوصاً ڈومیسائل کے کیس میں، خصوصاً پاسورڈ ریسیٹ کے کیس میں، اور ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کے کیس میں۔ دیکھیں یہ بڑی سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے لیے، تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہوگی کہ میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا اور میں نے اپنے کزن کو کہہ دیا کہ جی جاؤ میرا پاسورڈ لے کے آ جاؤ، جاؤ میرا ڈیٹ آف برتھ چینج کر دو، یا آپ نے کسی پڑوسی کو کہہ دیا کہ تم پشاور جا رہے ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ڈومیسائل آپ کا کوئی غلط کر دے یا آپ کے پروفائل کے ساتھ کوئی چھڑخانی کر دے تو ہم اس بات کا جواب پھر کسی بھی فورم پہ نہیں دے پائیں گے۔ آپ کا پاسورڈ ہے، اس میں آپ کی کریڈنشل ہے۔ آپ کا مقابلے میں بیٹھا ہوا آپ کا کوئی پڑوسی، وہ آپ کو 5 منٹ میں مقابلے سے آؤٹ کر دے گا، وہ آپ کا غلط یونین کونسل لکھوا دے گا، وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں آپ کو ناک آؤٹ کرا دے گا، وہ آپ کے ڈومیسائل کو غلط ڈسٹرکٹ پہ لکھوا دے گا۔ ہمیں یہ بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے اس بندے کو، اچھا ایک بندہ ہے اس کا ڈومیسائل لیٹ سپوز مردان کا ہے، مردان کے ڈومیسائل پہ وہ 2 ٹیسٹ بھی دے چکا ہے، دو امتحانات بھی دے چکا ہے، اور آج وہ آتا ہے کہ جی غلطی سے میرا ڈومیسائل مردان لکھا گیا ہے لیکن میں ملکنڈ کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے غلطی ہم مان لیں کہ ایک بندہ 2 دفعہ ایگزام دے کے مردان کا ڈومیسائل پہ، مردان کی سیٹوں پہ ایگزام دے کے، وہ اگلے دن کہہ رہا ہے کہ میں ملکنڈ کا ہو گیا ہوں۔ اس کے لیے تو ہمیں اس کی وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔
تو اور یہ اس کو دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی کیجول ہو جائیں گے، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے حق کو یقینی بنانا ہے. ہمارے پاس آپ کی امانتیں پڑی ہیں، ہم نے آپ کو آپ کی امانتیں پہنچانی ہے. سو یہ تھوڑی سی آپ سے بات شیئر کرنی تھی. اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے سوال جواب لینے سے پہلے تھوڑا سا کہ کتنی درخواستیں ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے اعداد و شمار کیا ہے. ہمیں 8,66,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان تمام پوسٹوں کی جو مشتہر ہوئی ہیں. اس میں سے 3,95,000 مرد حضرات یا مردوں کی ہیں، 4,70,000 خواتین کی ہیں، اور معذور افراد جو ہے وہ 7,161 ہیں، جن سے 1 روپیہ فیس نہیں لی گئی. اور ان کے فیس کی مد میں جو ان کو ہم نے ویور دی ہے وہ 50 لاکھ روپے بنتی ہے. اقلیتوں کے 2,794 امیدواروں نے اپلائی کیا ہے، اور 4 عدد خواجہ سراؤں نے بھی اپلائی کیا ہے جو ایز پر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ان کا کوٹا ہے ان پوسٹوں کے اگینسٹ. تو یہ تو اعداد و شمار تھے. اب تھوڑا سا ٹیسٹ کے طریقہ کار و تاریخ پہ بات کرتے ہیں. یہ پچھلے بھی ہم نے بتایا تھا، یہ دوبارہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ٹیسٹ جو ایٹا لینے جا رہا ہے بغیر کسی تفریق کے تمام کیڈرز کے لیے 3 مراحل پر مشتمل ہوگا. پہلا مرحلہ پیپر بیس ٹیسٹ کا ہوگا، دوسرا مرحلہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا ہوگا، تیسرے مرحلے میں ہم کوالٹی چیک کریں گے. پہلا مرحلہ پیپر بیس ٹیسٹ پہ کیوں ہوگا؟ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پورے صوبے میں 8 لاکھ افراد کے لیے اویلیبل کمپیوٹرز نہیں ہیں. وہ سرکاری اداروں میں بھی 8 لاکھ کی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ ان کا ٹیسٹ ایک دن ایک جگہ یا ایک ارینجمنٹ کے ساتھ لیا جا سکے. سو اسکریننگ کی غرض سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا اور اس میں پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا. اس پیپر بیس ٹیسٹ میں جنہوں نے دیا ہے ان کو تو ویسے بھی پتا ہوگا کہ پیپر بیس ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں دیا اور وہ پہلی دفعہ دینے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم رہنمائی کی ویڈیو جاری کریں گے، ٹیوٹوریل کی ویڈیو جاری کریں گے. اور اس ٹیسٹ کے کوئی مارکس نہیں ہوں گے، یعنی وہ آپ کی سلیکشن پہ اثر نہیں ڈالے گا، بلکہ اس ٹیسٹ کے مارکس جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مرحلے کے لیے وہ آپ کو کوالیفائی کرے گا. دوسرا مرحلہ ٹیسٹ کا کمپیوٹر بیسڈ ہوگا، اور اس میں جتنے بھی لوگ پہلے مرحلے سے پاس ہو کے آ جاتے ہیں اب ان کا جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا، اور وہ مختلف سینٹرز میں ہوگا جہاں جہاں پہ کمپیوٹر انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. اور کوشش ہماری ہوگی کہ آپ لوگوں کے قریب ترین سینٹرز میں جہاں تک ممکن ہو ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کی سہولت دیں. اس ٹیسٹ کا جو سکور ہوگا وہ آپ کی فائنل سلیکشن میں اس کا وزن دیا جائے گا، اس کی ویٹیج ہوگی. تیسرا مرحلہ جس کو ہم کوالٹی چیک کہتے ہیں، یہ تیسرا مرحلہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر جس بندے نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے ماسٹر کیا ہے، میرا نام یہ ہے، میں فلاں ڈسٹرکٹ کا ہوں، اور یہ میں نے ٹیسٹ بھی خود دیا ہے، تو اس بندے کو واقعی کنفرم کرنے کے لیے یہ تیسری چیک پوسٹ ہمیں لگانا پڑ رہی ہے. اور یہ آپ اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ آج کل ایک مافیا نوسربازوں کا وہ بڑا سرگرم ہے، تو وہ یہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دوسرے بندے کو وہ وعدے اور دعوے وعید کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹیسٹ پاس کر کے دیں گے اور ہم آپ کو سلیکشن کنفرم کر کے دیں گے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں وہ نہیں کر سکتے. لیکن سٹل ہم آپ کو یہ انشور کراتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی پاسداری ہوگی انشاءاللہ. پہلا اچھا جی یہ جو آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم قریب ویڈیو جاری کر دیں گے جو کہ پیپر بیس ٹیسٹ کے طریقہ کار پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری ویڈیو بھی جاری کریں گے جس میں آپ کو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کرنے کی رہنمائی دی جائے گی. جن جن افراد کو یہ اعتراض ہے یا ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں کمپیوٹر کا استعمال نہیں کیا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ 13,000 بچوں نے، 11 سال اور 13 سال کے بچے، اور وہ بھی کسی پرائیویٹ سکول کے نہیں، سرکاری سکول کے بچوں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اسکالرشپس کے ٹیسٹ دیے ہیں. اور ان کے ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہمیں یہی خدشات بتائی گئی تھی کہ وہ یہ نہیں دے سکیں گے. تو جب انہوں نے ٹیسٹ دیا تو 2022 کے رزلٹ سے ان کا رزلٹ زیادہ اچھا آیا.
وہ 10% پاس ہوئے تھے اور اس میں اس دفعہ 26% جو ہے وہ لوگ پاس ہوئے، بچے پاس ہوئے. تو آپ اس بات پہ بالکل مطمئن رہیں کہ یہ جو ہماری کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اس پہ ہم آپ کو مطمئن کر کے ہی انشاءاللہ چھوڑیں گے. یہ جو ٹیسٹ کی تاریخ کب ہوگی، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو مشتہر کر دیا ہے. 12 تاریخ اور 13 تاریخ عید کے بعد انشاءاللہ یہ ہم نے ٹینٹیٹیولی فائنل کر دیے ہیں. یہ ڈیٹس 19 مراکز جو کہ امیدواروں کی ترجیح پہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. 19 مراکز میں ٹیسٹ ہوگا پیپر بیسڈ پہلے مرحلے کا. 3 کیٹیگریز ہیں، قاری، CTIT اور AT عربک ٹیچر. قاری، عربک ٹیچر اور CTIT، یہ 3 کیٹیگریز کے 80,000 امیدواروں کا ٹیسٹ پہلے مرحلے میں ہوگا اور اس کے لیے 19 مراکز جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں. اور یہ مراکز ہم نے اپنی منشا پہ نہیں کیے بلکہ آپ لوگوں کی سلیکشن پہ جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کیے ہیں. یہ تو تھا ٹیسٹ، آنے والے ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کہ وہ کب سے شروع ہو رہے ہیں. 80,000 اس میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں. اس ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس جو ہوں گے وہ 50%، جو بھی امیدوار مارکس لے گا وہ اگلے مرحلے کے لیے یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہوگا. وہ 50 نمبر لے یا 51 لے یا 100 نمبر لے، ان سب کی سٹیٹس ایک ہی ہوگی کہ وہ کوالیفائی کریں گے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے. سو اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہوگا، ویٹیج ہوگا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا. ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے کہ اس ٹیسٹ میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی. یہ نیگیٹو مارکنگ کیا ہوگی؟ اگر آپ ایک صحیح MCQ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے، لیکن اگر آپ غلط MCQ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے 1 نمبر کاٹا جائے گا. اب اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض کا حق کسی کو اس لیے حاصل نہیں ہے کہ یہ ایٹا کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹیسٹ لے. اس کا مقصد کیا ہوگا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تکوں پہ لیے گئے ٹیچرز ریکوائرڈ نہیں ہیں. ہمیں اصلی قابلیت کے حامل ٹیچرز جو ہے وہ ہم نے محکمے کو ریکمینڈ کرنے ہیں. سو اس نیگیٹو مارکنگ سے تکے کا جو تصور ہے وہ دم توڑ جائے گا اور ایکچولی جو قابل لوگ ہوں گے، جو سیریس امیدوار ہوں گے، جن کو جو کچھ آتا ہوگا اسی پہ ہی ریلائی کر کے وہ ٹیسٹ دیں گے، وہی آگے آئیں گے. اچھا جی، یہ تو ہو گئے وہ. ابھی ایک اور بات آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہے میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. یعنی ہم آپ کو مطمئن کیسے کریں گے کہ جی ہم آپ کے میرٹ کے پاسبان ہیں. ہم نے UFM انفیئر مینز کے زمرے میں آنے والے وہ تمام حرکات و سکنات ہم نے نوٹیفائی کر دیے ہیں. وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہم بتا دیں گے، آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گی تاکہ آپ یہ پھر گلہ نہ کریں کہ جی ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ اس کی اتنی سخت سزا ہے یا یہ کام جو ہے یہ انفیئر مین کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو ہم نے سزاؤں سمیت اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کی سزا اپروڈ سزا یعنی مروجہ سزا کیا ہوگی وہ آپ کو ہم سوشل میڈیا پہ امتحان سے پہلے مشتہر کر دیں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی امیدوار اگر یہ سوچ رہا ہے یا اس نے یہ ٹان لی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے سسٹم کو بریچ کر کے وہ نکل جائے گا تو اس کو ہم یہ ایک تنبیہ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نہ تو ہمیں بریچ کر سکیں گے انشاءاللہ اور الٹا آپ ایک ایسی سزا کے زمرے میں آ جائیں گے کہ 2 سال تک تو کم از کم میکسیمم جو سزا ہے کہ آپ پھر کبھی بھی ایٹا سے مشتہر کسی اسامی کے لیے اہلیت نہیں رکھیں گے اور 2 سال تک جتنی بھی پوسٹیں آئیں گی آپ اس سے محروم رہیں گے. اچھا جی، ابھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے پائپ لائن میں 700 کے لگ بھگ ایسے امیدوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو، جو چاہتے تھے لیکن ان پہ 2 سال کی پابندی تھی اور ان کو ہم نے الاؤ نہیں کیا. یہ اس
غلطی کی پاداش میں، اس زیادتی کی پاداش میں جو انہوں نے میرٹ کا قتل کرنے کے لیے کی تھی، ان کو اس میں وہ موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا ایک اور بات ہم بھی سن رہے ہیں، ہمارے کولیگز بھی جتنے بھی ایٹا کے افسران ہیں ان سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہمیں خبریں بھی آتی ہیں، ہم بھی گاؤں والے ہیں، حجرے والے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے کسی کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کا ٹیسٹ پاس کرا دیں گے، اور ایک مافیا سرگرم ہے معاشرے میں پیسے بٹورنے کے لیے، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اگر آپ ان کو خدا نخواستہ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو پاس کرا دیں گے، آپ کو سلیکٹ کرا دیں گے۔ تو پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی حق حلال کی کمائی، اپنی محنت مزدوری کی کمائی، اپنے والدین کی کمائی کو آپ دریا میں نہ پھینک کے ایک ایسے کام کے لیے کہ جو حرام ہے۔ وہ کام کیسے حرام ہے؟ آپ ایک حرام کام کر کے کسی کا حق کھانے کی کوشش کریں گے، اور پھر 30 سال تک اسی حق کو کھاتے رہیں گے تنخواہ کی صورت میں، اور 30 سال تک اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی یا آپ کی رزق میں کوئی برکت ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بات آپ یہ سمجھ جائے کہ آپ کو پاس کرنے کا ذمہ لینے والا جو بھی بندہ ہوگا وہ آپ کو کتنی چیک پوسٹوں سے پاس کرائے گا؟ وہ آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ سے پاس کرائے گا، وہ آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ سے پاس کرائے گا، وہ آپ کو کوالٹی چیک سے نکالے گا۔ یہ کون سا اتنا با اثر اور رسوخ والا بندہ ہوگا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور وہ لوگوں کو اس طرح پاس کرتا رہے گا اور ہم جیسے سو رہے ہوں گے؟ سو آپ بالکل مطمئن رہیں، اور یہ لوگ جہاں بھی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم نے اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اسپیشل برانچ کو انفارم کیا ہوا ہے، ہم نے انٹیلیجنس بیورو کو انفارم کیا ہوا ہے، ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو لیٹرز لکھے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کلی کچہریوں میں عوام کو بتائے کہ یہ گروہ جو سرگرم ہے ان کے جان سے میں نہ آئے، یہ آپ لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ جائیں گے لیکن یہ آپ کو وہ رتی برابر فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم نے اپنے لیول پر، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایٹا کے لیول پہ اگر یہ کام ہو جائے، ہمارے تمام نمبرات انٹیلیجنس بیورو کے پاس موجود ہیں، ہم خود سرویلنس میں ہیں، ہمارے کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی سرویلنس میں رکھیں تاکہ ہم پہ بھی چیک رہے۔ سو ہم نے کسی بھی لیول پہ یہ بات جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے، اور ہم نے یہ میرٹ انشور کرانا ہے۔ سو براہ کرم آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو صرف سننے کی حد تک تو سن لیں، باقی وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا ہم نے انویجیلیشن کے سسٹم میں کیا چینجز کی ہیں کہ کوئی بھی انویجیلیٹر اس ضلع میں تعینات نہیں ہوگا جس ضلع سے وہ تعلق رکھتا ہے، یہ اس ضلع سے 50% خواتین انویجیلیٹرز ہم ڈپلائی کریں گے۔ خواتین انویجیلیٹرز کو ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکول اپورچونٹی پرووائڈر کے طور پہ اپنے آرگنائزیشن کی پہچان کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواتین انویجیلیٹرز بنسبت دیگر انویجیلیٹرز کے زیادہ سیریس اور زیادہ کمپوزڈ ہوتی ہے اور اس حال میں زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے، سو ہم اس وجہ سے بھی ان کو یہ نمائندگی دیں گے، اور انشاءاللہ جتنا بھی پاسبل ہوگا ممکن حد تک تو ان کو ہم اس میں اکاموڈیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کا جو سلسلہ ہوگا، جو پہلے ہمارے پیپرز ٹرانسپورٹ ہوتے تھے وہ آرڈینری باکسز ہوتے تھے اور اس پہ سیل لگا ہوا ہوتا تھا، اس دفعہ ہم نے ڈیجیٹل لاکرز، وہ لاکرز کی جس کو آپ کسی بڑی مشکل سے اس کو کاٹیں گے آری سے، الیکٹرک آری سے کوئی دھماکہ کر کے جس کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ ڈیجیٹل لاکرز ہے، اس کے کوڈز ہوں گے اور وہ اتنی آسانی سے اس کے پروٹوکولز ہوں گے، وہ کسی کو مل بھی جائے نا تو وہ اس سے پیپر نہیں نکال سکتا۔ سو وہ ہم نے خرید لیے ہیں اور وہ اس ایگزام میں ہم یوز کریں گے۔ اس میں جی پی ایس کا سسٹم لگا ہوا ہوگا کہ ہمارا لاکر کس وقت کس مقام پہ تھا اور یہ ایگزامینیشن سینٹر سے کتنا دور تھا، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہوگا۔ آخری بات، آپ ایٹا سے متعلق آپ کو کوئی بھی معلومات کوئی دے دے راہ چلتے ہوئے بندہ، ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے یا 3-4 دن پہلے ایک ڈیٹا مشتہر ہوا سوشل میڈیا پہ کہ 9 لاکھ افراد نے اپلائی کیا،
اس میں سے 2,38,000 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں اور کوئی اسی طرح کے ایم فل ہیں، اور لوگوں نے اس کو بغیر کسی تصدیق کے شیئر کرنا بھی شروع کیا. کسی نے اف اف بھی کیا کہ اتنے پی ایچ ڈیز اور اتنی بے روزگاری، اور مطلب ایک عجیب سا ہیجان بپا ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے ویب سائٹ ذرا دیکھا کریں. آپ اس کو دیکھ کے آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی انفارمیشن ہماری ہے اور کون سی نہیں ہے. تو ہم نے کوئی انفارمیشن جاری ہی نہیں کی تھی، اور سارے خیبر پختونخوا میں انفارمیشن چل رہی تھی کہ 2,38,000 پی ایچ ڈی تو پورے پاکستان میں نہیں، میرے خیال سے ساؤتھ ایشیا میں بھی نہیں ہوں. تو پھر ہم نے جو ڈیٹا جاری کیا، اچھا اب اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے کیوں نہیں جاری کیا، تو 23 کو تو ٹیسٹ ختم ہوا تھا، تو اس کے اگلے دن ہم نے کمپائل کر کے جاری کرنا تھا. اب جس نے بھی یہ ڈیٹا جاری کیا اس کو اتنی جلدی تھی ایک مس انفارمیشن کو جو پھیلانے کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن پہ شک ہو یا کوئی چیز کنفرم کرنی ہو، تو ہمارے نمبرات بھی آپ کے پاس ہیں، ہمارا فیس بک پیج بھی آپ کے پاس ہے، اس سے کنفرم کر لیا کریں. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوالات اور جوابات سے شروع کرتے ہیں. جی اکثر سوالات یہ ہیں کہ آپ کو جو سی یو ٹی کا ٹیسٹ ہے اس کا دورانیہ ہونا، اس میں آپ بڑھائیں گے ایلیمنٹری میں، کیونکہ میتھس کا پورشن زیادہ ہوگا. جی اچھا، آپ کو یہ دورانیہ پہ بہت زیادہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور کوشچن. پہلے تو یہ کہ آپ کا جو پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا یہ تو 90 منٹس کا دورانیہ ہوگا. پیپر بیس جو ٹیسٹ ہوگا یہ تو 90 منٹ کا دورانیہ ہوگا، یہاں پہ تو وہ کوشچن نہیں ہے. جہاں پہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کی بات تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ 60 منٹ 100 آبجیکٹیوز کے لیے کم ہے، اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ معذور افراد کے لیے تو ہم نے یہ دورانیہ 90 منٹ کا کر دیا ہے، جو کہ ڈسکریشنری ہوگا سینٹر انچارج پہ. سینٹر انچارج سمجھے کہ ان کو 5 منٹ ایکسٹرا چاہیے تو 5 دے دے گا، 10 چاہیے تو 10 دے دے گا، اور اگر ان کو 20 چاہیے تو وہ ڈسیبل معذور افراد کے لیے وہ یہ دورانیہ بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک نارمل لوگوں کی بات ہے تو جس ٹیسٹ میں اگر کوئی میتھمیٹیکل پورشن ہوا یا کوئی کریٹیکل تھنکنگ کا ہوا، وہ ہم ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن سو فار 100 آبجیکٹیوز کا ٹیسٹ 60 منٹس کا ہی ہوگا. اور ہم نے پچھلے جتنے بھی 30-40 ٹیسٹ لیے ہیں اس میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں میں سے کسی نے بھی یہ گلہ نہیں کیا. جو لوگ ناکام ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ٹیسٹ کا دورانیہ. سو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ a bad workman quarrels with his tools. تو جو پاس ہوئے ہیں اس نے یہ گلہ نہیں کیا، وہ بس خوش ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے، آج ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں ہمیں یہ انفارمیشن ہو کہ جی یہ بندے اس وجہ سے ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے کیونکہ ٹیسٹ کا دورانیہ پہلے ختم ہو گیا تھا. ہمیں تو 40 منٹ کے بعد ہی لوگ حال آدھا خالی ہو چکا ہوتا ہے. سو یہ ہم کیس ٹو کیس پھر دیکھیں گے. ابھی تو ہمارا 100 منٹس 60 منٹس اور 100 آبجیکٹو انٹیکٹ ہے. جی حورالعین اور احتشام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کم ٹائم دیا ہے، سلیبس بہت زیادہ ہے، اتنی جلدی ٹیسٹ شیڈول نہیں کرنا. حورالعین صاحبہ اور احتشام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کا ٹائم بہت جلدی رکھ دیا ہے اور ہمیں تیاری کا ٹائم نہیں ملا. تو پہلے تو آپ کو یہ میں ذرا گزارش کر لوں کہ یہ ٹیسٹ جب ایڈورٹائز ہو رہا تھا، یہ ٹیسٹ کوئی وقوع تو نہیں ہے کہ یہ کوئی دھماکے کی طور پہ ہو گئے اور آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ تو 1 سال سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی ایلیمنٹری کی پوسٹیں کب آئی ہیں، کب آ رہی ہے، کب آئے گی. اور جب یہ آنے لگی تھی تو اس سے بھی مہینے پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ اب تو ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں یہ بار بار آیا تھا، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آیا ہے. اور 9 تاریخ سے لے کر 12 اپریل تک اتنے دورانیے میں تو یہ ابھی کوئی سی ایس ایس کا ایگزام تو نہیں ہے کہ اس کے لیے 1 سال کی تیاری ریکوائرڈ ہوگی. اگر ہم آپ کو 1 مہینہ اور بھی بڑھا دیں گے تو بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ جی تھوڑا اور بڑھا دیں. تو میرے خیال سے یہ بات کہیں پہ رکے گی نہیں. ابھی جتنا بھی ٹائم ہے اور آپ کی جتنی بھی نالج ہے اسی نالج سے پیپر بنا ہے، اسی نالج کے مطابق بنا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب اس کو پاس کر لیں گے انشاءاللہ. مون اور ابریش کاظمی کہتے ہیں کہ یہ کوئی سی ایس ایس کا پیپر تو نہیں ہے، ایک ٹیسٹ کہ آپ لوگوں نے نیگیٹو مارکنگ اس میں لانچ کر دیے. آدھے نوجوان پہلے ٹینشن میں اور آپ نے مزید ٹینشن میں ڈالا. اچھا جی، کوئی دو مون اور کاظمی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کوئی سی ایس ایس کا ایگزام تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نیگیٹو مارکنگ بھی کر دی ہے اور پہلے سے بھی لوگ ٹینشن میں ہے. اور
آپ نے مزید ٹینشن میں ڈال دیے. میری نظر میں معلم جو ہے وہ کسی بھی سی ایس ایس کی پوسٹ سے زیادہ اہم اس لیے ہے کہ وہ آئندہ 30 سال تک نوجوان نسل کی آبیاری کرے گا. وہ یہ تخم بوئے گا جس کو ایک یہ معاشرہ پھر آگے جا کے کاٹے گا. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر کی اسامی کے لیے ہم فار گرانٹیڈ لے لیں. ہم نے نیگیٹو مارکنگ جس طرح میں نے بتایا تکوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تکے باز ٹیچرز نہیں چاہیے جو تکا لگا کے بھی نکل آئے. ہمیں ایکچولی جن کا نالج بیس اسٹرانگ ہو وہ ٹیچرز چاہیے اور جو محنت کر کے آگے آئیں تاکہ وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو محنت سے ہی پڑھائیں گے. تو ہم کسی کو فری لنچ تو نہیں دے سکتے اتنی اہم منصب کے لیے. امجد علی عثمان خیر کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شفافیت سے کام کر رہے ہیں؟ کون سا امجد علی عثمان خیر. امجد علی عثمان خیل صاحب تو آپ کو تو اتنی جو ابھی میں نے لمبی تقریر کی ہے اس میں آپ کو بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں. ہم نے 3 سٹیجز کا یہ مرحلے جو ہیں یہ اس سے سب سے بڑی شفافیت ہے نا کہ ایک بندہ اگر خدا نخواستہ ہم سے پہلے مرحلے میں کوئی نکل گیا تو دوسرے میں کیسے نکلے گا, تیسرے میں کیسے نکلے گا. ہر مرحلے پہ اس کی بار بار جانچ ہوگی. تو ایک بندہ اتنا تو ریسورسفل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں 3 موقعوں پہ دھوکہ دے کہ ٹیچر بھرتی ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھیں ہم نے انویجیلیشن کی SOPs چینج کی ہے, ہم نے CBT انٹروڈیوس کرایا ہے, ہم ٹیسٹوں کی لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہمارے جو انویجیلیٹرز ہیں وہ انڈر سرویلنس ہے, ہمارے ڈیجیٹل لاکرز کا سسٹم ہے. تو یہ کیا اس سے بندہ اور کیا کر سکتے ہیں, آپ ہمیں بتا دیں ہم وہ بھی امپلیمنٹ کرا دیں گے. مہران صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے لوٹ لیے خوب, باقی سب بکواس ہے, اور آپ 700 کس چیز کے لے رہے ہیں, فیس کی بات کر رہے ہیں سر. مہران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ نے پیسے لوٹ لیے ہیں اور آپ 700 روپے کس چیز کے لے رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ اگر ایٹا کے آفس وزٹ کریں تو ہم آپ کو ایک ایک انفارمیشن دے دیں گے. آپ ٹیکس دینے والے ہیں تو ہم جواب دیں آپ کو. ہمارا ایک کینڈیڈیٹ پہ خرچہ آتا ہے 793 روپے. اس پہ ڈیوٹی کا, یہ کمپیوٹر کی جو ہالز ہم بک کرتے ہیں, یہ جتنا بھی سٹاف اس پہ ڈپلائی ہوتا ہے, یہ سارا کچھ مفت میں نہیں ہوتا, یہ پیسوں سے ہوتا ہے. اور ہم تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, یعنی آپ سے 700 روپے چارج کر کے ہم 793 روپے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ 793 روپے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی وہی پیسے ہیں جو کینڈیڈیٹس کے جمع شدہ ہے. تو آپ اس پہ مطمئن رہے کہ ہمیں کوئی ان پیسوں سے جا کے کوئی اس پہ تو پروجیکٹ تو نہیں بنانے, یہ اسی ٹیسٹ پہ لگے. ابھی ایک ایک لاکر جو ہم نے ڈیجیٹل خریدا ہے یہ پیسوں سے آئے, یہ فری آف کاسٹ تو نہیں آیا. ہم جب ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں اور فیس بک پہ لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کی ہمیں پیمنٹ دینا پڑتی ہے, تو کیا یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے؟ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. یاسر الہی صاحب کہتے ہیں کہ ایٹا میں رشوت کا بازار گرم ہے, فیس بک پہ کھلی کچہری نہیں, میدان میں آ کے کھلی کچہری کریں. یاسر الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹا میں پیسوں کا بازار گرم ہے. تو میرے خیال سے اگر کوئی شریعت کے معاملے میں بندہ دیکھ لے تو کسی پہ الزام لگانے سے مطلب یہ بہتان ہے نا, جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم سارے حاضر ہیں, ہم نوکر ہیں اس صوبے کے, آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے نوکر ہیں, ہم جواب دہ ہیں. لیکن ثبوت کے ساتھ آپ آ جائیے گا, پھر ہم جو بھی سرکار کا وہ ضابطہ ہے ہم اس سارے آنسریبل ہیں. لیکن یہ سنی سنائی باتیں ہر ایک بندہ کرتا ہے. بہتر ہے کہ آپ ایویڈنس کے ساتھ, اور جتنے بھی ادارے اس صوبے میں کام کر رہے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے وہ سارے کھلے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کمنٹس پہ بات کریں, آپ جا کے ان میں ایک ریٹن اپلیکیشن دے دیں ود ایویڈنس. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ادارے امپروو ہوں. یہ ٹی ٹی اور کالی کا ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اردو میں لیے جائے, انگلش کو ختم کر دیں. بیچ میں پورشن ٹی ٹی اور قاری کا ٹیسٹ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نام لکھنا بھول گیا. اچھا, ٹی ٹی اور قاری کے ٹیسٹ کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل طور پہ اردو میں کر دیں اور اس سے انگلش نکال لیں. آپ کو تھوڑا سا جس نے بھی یہ کوشچن کیا ہے ان کو میں بتا دوں کہ ایٹا کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا, یہ اختیار متعلقہ محکمے کے پاس ہوتا ہے. وہ ہمیں جس ڈائریکشن میں ٹیسٹ لینے کا کہتا ہے ہم اسی ڈائریکشن میں ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ ہمیں کنٹینٹس بتاتے ہیں اور اسی کنٹینٹس پہ ہم پیپر بناتے ہیں, اور وہی پیپر جو ہے وہ بنتا ہے. جی
محمد مقبول الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پیپر بیسڈ میں موبائل سگنلز کو بند کریں تاکہ موبائل یوز بالکل منیمم ایلیمینیٹ ہو جائے. محمد مقبول الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپر بیسڈ ٹیسٹ میں موبائل سگنلز کو بند کرے تاکہ یہ مطلب لوگ موبائل کا استعمال نہ کر سکیں. آپ کو ایک مقبول صاحب یہ بات میں پہلے کہنا بھول گیا تھا، آپ کو بتا دوں ہمارا پیپر بیس ٹیسٹ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جس میں ایک ہال میں 5000 بندہ، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 9000 بندے تک بھی ایک ہال میں ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں. اس دفعہ ہم نے ٹیسٹ کو زیادہ اپنی ویجیلنس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہم نے اس کی تعداد 2500 اور 2000 تک لے کے آ گئے ہیں کہ اس سے تو بڑا ہال ہم بنائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ مینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن 9000 بندوں پہ جو ڈیوٹی دینے والے افراد ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹس تو بہت دور کی بات. تو ہم نے وہ کم کر کے ہم نے سینٹرز بڑھا دیے ہیں، اور تعداد جب کم ہوگی تو ہر ایک بندہ ہماری نظر میں ہوگا، دسترس میں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی یہ بات جو آپ نے کر دی، اس پہ ہم اسپیشل برانچ کو ریکویسٹ کریں گے، اور اس دن ان سینٹرز کے ارد گرد ہم کوشش کریں گے کہ جیمرز لگ جائیں. سلمان کہہ رہے ہیں کہ پاک اسٹڈیز چونکہ اردو انگلش دونوں میں پڑھائی جاتی ہے تو پیپر میں دونوں انگلش اور اردو. سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاک اسٹڈی چونکہ انگلش اور اردو میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ آپ دونوں میں کر دیں. میرا نہیں خیال کہ سرکاری سسٹم میں یہ تو اردو میں ہی ہے، تو ہم نے ظاہر ایلیمنٹری نے جس انداز میں ہمیں کیا ہے، ہم ویسے آپ کی بات نوٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. جی آگے پڑھانی بھی اردو میں. جی جی جی. یہ عامر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایس اور ایم این ایس کی کتنی سیٹیں ہیں آپ کے؟ عامر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی کتنی سیٹیں ہیں. عامر خان صاحب یہ سیٹیں جتنی بھی ہیں یہ زونل ایلوکیشن پہ ہے، آپ کی اپنے ریسپیکٹیو یو سیز اور جو ڈسٹرکٹ کے لیول کے کیڈرز کی پوسٹیں ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل جو کرائٹیریا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے اور اس سے بڑا کرائٹیریا آپ کی قابلیت کا ہے، اسی کے بنیاد پہ آپ کی سیٹ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. یہ نیگیٹو مارکنگ سی بی ٹی کے لیے ہے یا پیپر بیس کے لیے ہے؟ نیگیٹو مارکنگ انیشیلی سی بی ٹی کے لیے نہیں ہے، وہ پیپر بیسڈ کے لیے ہے. نیگیٹو مارکنگ کا جو اطلاق ہے، دیکھیں ہمارے ہر ٹیسٹ سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. چونکہ ہم پیپر بیسڈ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں تو اس کی میٹنگ ہو کے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب سی بی ٹی ابھی ہوا نہیں ہے، وہ شیڈیول نہیں ہوا، اس کے محرکات ہم نے دیکھنے ہیں، کتنے لوگ پیپر بیس میں پاس ہوئے ہیں، وہ سارا دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ لانی ہے نہیں لانی. یہ بات کی بات ہے، تو ابھی وہ قبل از وقت ہے. شعیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے اسکریننگ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کنزیکٹیو ہونی چاہیے کیونکہ کافی لوگ آؤٹ آف پروونس سیٹلڈ ہیں تو ان کے لیے آنا جانا مشکل ہے، یعنی پیپر بیس ہو اس کا پھر کمپیوٹر. اچھا جی، آپ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ شعیب خان صاحب. شعیب خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر بیسڈ ٹیسٹ جو ہے یہ کنزیکٹیو آپ لے لیں. شعیب خان صاحب یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی، اس کی تھوڑا سا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 8 لاکھ بندوں کا پیپر بیسڈ ٹیسٹ لینا بھی ایک بہت بڑا دل گردے کا کام ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ایک بندہ جو وہ مزدوری کر رہا ہے کوئٹہ میں اور ٹیسٹ دینے کے لیے آ گیا ہے اور وہ کہے گا کہ مجھے آج بھی میرا پیپر بیس لے لو اور اگلے دن میرا کمپیوٹر بیس لے لو تو پھر میں چلا جاؤں گا، تو یہ اس طرح نہیں ہے، اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا پڑتی ہے. ہم ہر ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہاں کوشش ہم ضرور کریں گے کہ آپ کو رزلٹ بھی نکالنا. ہاں ایگزیکٹلی وہ، اور وہ پیپر بیس کا رزلٹ بھی نکالنا ہوتا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا ممکن سہولت ہم دے سکے ہم دیں گے. قیوم نواز کہتے ہیں ایڈر کی شفافیت پہ ہمیں بالکل یقین ہے، لیکن یہی مہربانی کریں کہ ٹیسٹ کا دوران دونوں کا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قیوم نواز. قیوم نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری تھوڑی تعریف کی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم سوری، ہم ٹیسٹ کا دورانیہ جو ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس، یعنی جب 60 منٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور 100 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو 40 منٹ گزرنے کے بعد 45 منٹ گزرنے کے بعد ہمارا آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی
اس میں اس کے وہ اپنے ٹیسٹ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. سو ابھی پیپر بیس ٹیسٹ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو 90 منٹس کا ہی ہے. یہ جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہے اس کا ابھی فائنل نہیں ہوا, یہ بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال انٹیکٹ ہے وہی 60 منٹس. سارا خان کہتی ہیں سر میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی بیچتے ہیں. جی, یہ سارا خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے, تو یہی بس بات کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ نے صرف سنا ہے, شکر ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے. ہاں آ جائیں آپ ہمارے سسٹمز پہ, ہم ایون پبلک کے لیے اوپن ہے, ہماری تو کوئی سیکرٹ اس طرح کی وہ نہیں ہے. ہم آپ کو آپ کے اپنے پروسیجرز بتا دیں گے. آپ جس بھی ادارے کا کہیں گے ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پورا ایٹا تیار ہے, لیکن برائے کرم سنی سنائی باتوں پہ آپ یہ یقین نہ کریں. ہم سب جو ہے خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں, ہمیں اس ملک سے اس مٹی سے پیار ہے, اور ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اس معاملے میں. اور قرآن شریف کی جو آیت ہے نا کہ اے ایمان والو, امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹا دو, تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے. تو یہ ہمارا جو ہے گائیڈنگ پرنسپل ہے, تو ہم آپ کی امانتوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں کریں گے, اس کے خیانت نہیں کریں گے. شبیر احمد کہتے ہیں آپ نے بھی کبھی کوئی ٹیسٹ دیا؟ ہاں, شبیر احمد مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی ٹیسٹ دیا ہے, تو اب جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ میں واک اوور کر کے کسی نے میرے گھر خط بھیجا کہ آپ آ جائیں اور اس کرسی پہ بیٹھ جائیں. آبویسلی ایک پروسیس سے ہو کے یہاں تک پہنچے, اور ٹیسٹیں دے دے کے تک ہار کے یہاں تک پہنچے. باجوڑ میں ٹیسٹ سینٹر ہوگا؟ سیف اللہ کہہ رہے ہیں. سیف اللہ صاحب نے کہا ہے کہ باجوڑ میں ٹیسٹ سینٹر ہوگا. یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے سینٹر کی جو لمٹ رکھی ہے نا کہ 1500 سے لے کر 2500 تک کی, اب باجوڑ میں پورے باجوڑ کی تعداد کوئی 600 کے لگ بھگ ہے. تو اب 600 بندوں کے لیے اتنی بڑی انفراسٹرکچر اور ارینجمنٹس کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا. تو ہم آپ کے قریب ترین جگہوں پہ دیں گے, لیکن سینٹر اسٹیبلش کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق سینٹر دیا جائے گا. انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سر ریڈیوس اسکریننگ ٹیسٹ مارکس فرام 50 to 40. پاسنگ مارک 50 سے 40 کر دو. یہ تو Screening. ان کا کرائٹیریا انہوں نے ڈیٹرمن کیا ہے. ہم اس میں یہ کیا انعام اللہ صاحب, انعام اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکریننگ مارکس جو ہے 50 سے 40 کر دیں. دیکھیں یہ ایک آپ لوگوں کے کیریئر کا اور آنے والی نسلوں کے کیریئر کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی بارگیننگ والا سسٹم تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہے کہ بس جی آپ 40 کر دیں, کوئی کہے گا 33 کر دیں. آپ سٹڈی کریں, آپ پڑھیں, آپ ہمت کریں اور اس ٹیسٹ کو پاس کریں گی. توصیف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کاری پیپر میں جو انگلش کا پورشن آتا ہے وہ کس پورشن سے آتا ہے؟ قاری کے پیپر میں جو انگلش کا پورشن ہوگا وہ کس لیول کا ہوگا؟ سر کے لیے اپ ٹو میٹرک. جی, یہ آپ نے جو آپ کی ایلیجیبلٹی کے لیے وہ رکھا ہوا ہے نا, آپ جس لیول پہ جا کے پڑھائیں گے یہ سب کے لیے یونیفارم رکھا گیا ہے. اور جو بھی وہ آئے گا, ٹیسٹ آئے گا, وہ ہوگا میٹرک کے لیول تک. میٹرک کے لیول تک جو انگلش ہوگی وہی آپ سے اس ٹیسٹ میں پوچھی جائے گی. اپ ٹو میٹرک. جی یوسف. یہ جہانزیب صاحب کہہ رہے ہیں پہلے جو ٹیسٹ آپ لوگوں نے لیے ہیں ان کے میرٹ لسٹ اور انٹرویو کا کچھ پتہ نہیں چلا. جی ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا. جہانزیب صاحب شاید آپ کو اس نظام کا پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ہوا. ہمارا کام ہے صرف ٹیسٹ لینا, اور وہ ایک متعلقہ محکمہ ہم سے کہتا ہے, اس کے بعد متعلقہ اس پہ کاروائی کر کے شارٹ لسٹڈ لوگوں کو بلا کے انٹرویو کرا کے ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. سو ہم تو اپنے وقت کے پابند ہے کہ 120 دن سے پہلے ہمیں دیا گیا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. جب ہم وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس ادارے کو ان کا رزلٹ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس بات کے روادار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ جی آپ نے اس پہ اتنا ٹائم لگا دیا. وہ تو متعلقہ محکمے کا مینڈیٹ ہے, تو وہ تو ہمارے انڈر نہیں آتا. سہیل احمد کہہ رہے ہیں کہ سر اگر اپلائی کی تاریخ مزید بڑھا دیں تو بہتر ہوگا.
سہیل احمد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں، اپلائی کی تاریخ مزید بڑھائی نہیں جا سکتی۔ ابرار صاحب آنسر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انویجیلیٹر کو بھی موبائل یوز کرنے کی اجازت نہ ہو۔ وہ تو نہیں، ابرار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انویجیلیٹرز کو بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، بالکل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم انشور کریں گے اور آپ دیکھیں گے بھی۔ ٹیسٹ سینٹر میں ہم انویجیلیشن سے سارے موبائل کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جی ہم یہ ویسے بھی طریقہ کار ہے اس کا۔ جی سر اسماعیل خان کہہ رہے ہیں کہ سی بی ٹی میں ٹائم بڑھانے سے چیٹنگ کا موقع اور ملے گا، کم پرفارمنس ہے۔ اچھا، ابھی آپ کا ہی ایک جو ہے وہ ایک شہری کہہ رہا ہے کہ جی آپ سی بی ٹی میں اگر آپ ٹائم بڑھاتے ہیں تو پھر چیٹنگ کا موقع ان کو مل جائے گا، تو آپ اس کو نہ بڑھائیں۔ تو اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، ہم چیٹنگ کا موقع اس کو ملے نہ ملے وہ ہم سے چیٹنگ کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے وہ ہم آپ لوگوں کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کریں گے۔ سر اعزاز عالم خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر بیس اور پیپر بیس ٹیسٹ کے لیے سلیبس ایک ہی ہے۔ کمپیوٹر بیس اور ایگزیکٹلی بالکل دونوں کا ایک ہی سلیبس ہے۔ یہ کس نے پوچھا تھا؟ یہ اعزاز عالم اعزاز عالم صاحب خٹک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر بیسڈ کے لیے کیا ایک ہی سلیبس ہے؟ ایگزیکٹلی دونوں ٹیسٹ کا ایک ہی سلیبس ہوگا، ہاں پیپرز اس کے مختلف ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جس کا پیپر بیسڈ ٹیسٹ میں جو پیپر تھا وہ اس کو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ میں بھی دیا جائے گا، وہ پیپر اسی ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اقرار خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ویری سیٹسفائیڈ ود the testing procedure of CBT with the quick result. Hope this will continue in paper based too to provide instant result within 24 hours. ابرار افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپریشیٹ کیا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ کو کہ اس کا رزلٹ بہت جلدی مل جاتا ہے، اسی وقت مل جاتا ہے، لیکن ابرار افریدی صاحب یہ سی بی ٹی ہم نے انٹروڈیوس ہی اس لیے کرایا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، اس میں وقت کی بچت ہے، اس میں اطمینان ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کا۔ یہ پیپر بیس میں رزلٹ بننے میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تبھی تو یہ پیپر بیسڈ ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم نے سی بی ٹی انٹروڈیوس کرایا۔ ابھی یہ تھوڑی سی مجبوری ہماری ہے کہ پیپر بیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن سی بی ٹی کا تو وہی سسٹم ہوگا، اور یہ پیپر بیس بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ 8 لاکھ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 8 لاکھ لوگ اپلائی کریں گے۔ جی عبد الوکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ دیر لوور میں تیمار گرا، اس میں جی ڈی سی تیمار گرا اور عبد الولی خان یونیورسٹی کا کیمپس ہے، وہ آپ وزٹ کریں اور وہاں سینٹر بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبد الوکیل صاحب دیر لوور ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے سینٹرز کی وہ بات مان بھی لی ہے، اور وہ ہم وہ کر رہے ہیں، وہ جب ان کی بشرط یہ کہ وہ تعداد تو کینڈیڈیٹس کی پوری ہونا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 سے لے کر 2500 تک کی رینج میں ہم ہال بناتے ہیں۔ سو اب اگر 120 130 بندے ہو تو اس کے لیے تو سیپریٹ ہال پھر نہیں بن سکتا، سو ہمیں یہ سارا انفراسٹرکچر دیر لوور کا ہم نے اپنی لسٹ میں لے لیا ہے۔ میرے خیال سے دیٹس فیئر۔ تھینک یو ویری مچ جی، ہمارے ویب سائٹ کا آپ وزٹ کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل، یہ سارا آپ دیکھیں، آپ کو وقت بر وقت ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور کسی بھی ایسی بات پہ یقین نہ کیجیے گا جب تک یہ ہمارے ویب سائٹ سے یا فیس بک پیج سے آپ نے کنفرم نہ کی ہو۔ تھینک یو ویری مچ اور بیسٹ آف لک۔